अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम खातिमुल अंबिया व खातमुल मुरसलीन। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हक टीवी के हफ्त रोज़ा सिलसिले RSTU के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर नाज़िर हुसैन हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज हम 17वां प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। इससे पहले 16 प्रोग्राम्स पेश किए गए, जो 16 प्रोग्राम्स नहीं बल्कि 16 तरबियती कोर्सेज थे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। और गुज़िश्ता प्रोग्राम का मौजू था कि गैर मुस्लिम को इस्लाम की दावत कैसे दी जाए। ये मौजू हमारा जारी है, लेकिन आज जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे उसमें सर फहरिस्त है कि गैर मुस्लिम दुनिया में मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत पाई जाती है। वो मुसलमान की किसी बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं। तो पहले इस नफ़रत को कैसे दूर किया जाए, दूसरा मौजू है, दूसरा सेगमेंट हमारा कि फ़ेसबुक के हवाले से एक बर्निंग इशू हमें दरपेश है, और ये साइबर वार का एक हिस्सा कह लें इसे, या मुसलमानों की दिल आज़ारी या मुसलमानों के सब्र के पैमाने को, इस पैरामीटर को टेस्ट करने का, चेक करने का कोई बहाना कह लें, कोई भी नाम दें इसे, लेकिन बहरहाल फ़ेसबुक आज हमारा मौजू है। और तीसरा एक सेगमेंट, बहुत खूबसूरत सेगमेंट आज हम आपके खिदमत में पेश करेंगे, जो आप अक्सर मुलाहज़ा किया करते हैं आपकी याद में। आज की शख्सियत हैं हारून याहिया साहब। तो मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ कराता हूँ। शरीक महफ़िल, शरीक गुफ्तगू हैं हस्ब मामूल इलियास सत्तार साहब। रिसर्च स्कॉलर हैं, तक़ाबुल अदियान और इस्लाह अक़ाइद, मुनाज़रा, मुबाहिला आपके ख़ास शोबे हैं, और RSTU के नज़रिए के बानी भी हैं। आपके साथ तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला मोहम्मदी साहब। रिसर्च स्कॉलर हैं और मेडिकल डॉक्टर, आलिम दीन और प्रिंसिपल हैं अरबिक गर्ल्स कॉलेज फॉर इस्लामिक स्टडीज़ कराची के। और इनके साथ आपकी जानी पहचानी शख्सियत जनाब ज़ुहैब सिद्दीकी साहब, RSTU के प्रोग्राम के डायरेक्टर भी हैं और रिसर्च स्कॉलर हैं। और आज गुफ्तगू ख़ास तौर से इन्हें हमने मदऊ किया है एक ख़ास गुफ्तगू के लिए, वो है फ़ेसबुक से मुतालिक, क्योंकि आपका IT आपका ख़ास शोबा है जी। और एक माशाल्लाह एक कॉलर ने हमें बहुत जल्दी ज्वाइन किया है, इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब? जनाब आसन सल्फी साहब, खुश आमदीद। क्या पूछना चाहते सुनता हूँ। आज हमारे लाइफ भी नहीं है, मैं दोस्त को जाके आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ। माशाल्लाह, और आपका माशाल्लाह प्रोग्राम भी बहुत अच्छा होता है। शुक्रिया। अभी मेरा सवाल ये है मोहतरम जनाब इलियास साहब से जी, और मैं देख रहा हूँ डॉक्टर अब्दुल्ला साहब भी है, मेरे साथ भी मौजूद है। मेरा सवाल ये है कि आज हम गैर मुस्लिम की जब दावत देते हैं तो गैर मुस्लिम हमारी दावत सुनने से पहले हमसे नफरत का इजहार करता है कि मैं आपकी बात नहीं सुनता, आप मुसलमान हैं, आप इस्लाम का दावा करते हैं, लेकिन हमारे बारे में आपके अजीब नजरियात है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ मोहतरम साहब से कि हमारी रहनुमाई फरमाए मोहतरम डॉक्टर इलियास साहब से, तो हमें इस तरह किस तरह जाना चाहिए, गैर मुस्लिमों को क्या दावत देनी चाहिए, किस तरह बात करनी चाहिए ताकि वो हमारे बात को सुने और जो नफरत का इजहार है वो खत्म हो। और फेसबुक के हवाले से भी जो कुछ हो रहा है ये भी दुनिया जानती है कि ये नफरत का इजहार किया जा रहा है, तो क्या तरीक़ाकार है ये अपनाना चाहिए। बहुत शुक्रिया हसन सल्फी साहब आपका। इत्तफाक से आज हम इस मौजू पे गुफ्तगू भी करने वाले हैं। तो मैं इससे पहले कि आपकी तरफ आऊँ, मैं अपने बकिया मालूमात फराहम कर दूँ अपने नाज़रीन को कि ये प्रोग्राम लाइव है, जो हर बुध की रात 10 से 11 बजे तक नशर किया जाता है। हर जुमेरात को दिन 4 बजे टेलीकास्ट किया जाता है। स्क्रीन पर नंबर्स मौजूद हैं, आप भी गुफ्तगू में शरीक हो सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, अपने आरा का इजहार कर सकते हैं। और ईमेल एड्रेस है, अगर फीडबैक देना चाहें तो वो भी डिस्प्ले हो रहा है। यूरोप के नाज़रीन हमें जर्मन, इटालियन, डच, फ्लेमिश, इंग्लिश इन लैंग्वेजेस में कॉल करके अपने जवाब इन्हीं लैंग्वेजेस में हासिल कर सकते हैं। अगर आप वाज़ेह तौर पर TV पर इस प्रोग्राम को नहीं देख पा रहे तो इंटरनेट इस्तेमाल कीजिए और www.haktv.com पर आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं लाइव हमारे इस प्रोग्राम को। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं इलियास सत्तार साहब से। जैसे कि हसन सल्फी साहब ने भी सवाल किया कि हम गैर मुस्लिम के पास तबलीग के लिए जा तो रहे हैं,
لیکن پہلے سے ایک دل میں بہت کچھ اس کے موجود ہے، نفرت کا ایک انبار سا موجود ہے، جو ظاہر ہے میڈیا وار کا حصہ ہے. ساری معلومات اس کو میڈیا سے ملی ہیں یا کچھ اپنے بزرگوں سے، اپنے رہنماؤں کی مس گائیڈنس سے اس کو ملی ہیں. تو ہم اس معاملے کو کیسے حل کریں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. سب سے پہلے گفتگو شروع کرنے کے پہلے آپ کی خدمت میں نیکسٹ پروگرام کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ بولے کہ مباہلہ اور مناظرہ ان کا خاص مشغلہ کچھ بولتے ہیں نا، تو اس سے یہ بھی بولیے محبت کو فروغ دینا بھی ان کا مشغلہ ہے، کیونکہ آج کل کے دور میں اس کی زیادہ ضرورت ہے. آپ نے تو یہ کہا ہے نا کہ مباہلہ امن اور محبت کا ایک ذریعہ ہے، ہاں پورا امن حل ہے، تو لیکن وہ دو لفظ کے ساتھ ایک محبت کا سلوگن بھی رکھیے ساتھ میں انشاءاللہ. تو یہ احسن سلفی صاحب نے اچھا سوال کیا، اتفاق سے آج کی تیاری بھی اسی موضوع پہ ہے. تو سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں ایک چیز عرض کروں گا کہ یہ ہے ریڈرز ڈائجسٹ. یہ ملک بہت سارے زبانوں میں یہ پبلش ہوتا ہے اور دنیا میں بہت جگہ سے ہوتا ہے. یہ ایشین ایڈیشن ہے سنگاپور کا، اور آج میں خاص طور پر اس کو اس لیے لایا ہوں کہ کل ہی میرے گھر میں پہنچا تھا، ابھی ایک ہی دن ہوا ہے. تو اس میں ایک بہت خوبصورت انداز سے خبر چھاپائی انہوں نے کہ یوسف اسلام، جس کا پرانا نام تھا کیٹ اسٹیونز، اس کا نام تھا پرانا، تو اب اس کا نام یوسف اسلام ہے. تو اس کے بارے میں یہاں پر ہی کچھ اس کا ایک آرٹیکل ہے جو یوسف اسلام نے سنایا اور سامنے والے نے لکھا. تو اس میں یوسف اسلام کے کنورژن ٹو اسلام کا بہت اچھا انداز سے پیش کیا ہے، اور یہ پڑھ کے میرے دل کو خوشی ہوئی. اور میں یہی چاہتا ہوں کہ ہم لوگ بھی اچھے انداز سے سارا چیز پیش کریں اور یہ لوگ بھی اچھے انداز سے پیش کریں، تو یہ جو نفرت کا جو کنسیپٹ ہے آہستہ آہستہ ختم ہوگا انشاءاللہ. کیونکہ یہ جو اس طریقے سے یوسف اسلام کا اسلام میں کنورژن کو پیش کیا ہے، اب جب نن مسلم پڑھیں گے، اور لازمی بات ہے نن مسلم ریڈرشپ اس کا اچھا خاصا ہوگا، کیونکہ یہ بیسیکلی تو نن مسلمز کا شائع کردہ میگزین ہے. تو جب اس میں اسلام کے بارے میں اچھا بات سنے گا تو وہ جو پروپیگنڈا شروع سے چلتے ہوئے آ رہا ہے وہ کچھ ختم ہوگا. کل میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ یہ جو پہلے زمانے سے پروپیگنڈا غلط جو چلتا ہوا آ رہا ہے، اب اس کو مغرب سے ہی نکلا تھا، لیکن اب مغرب کے ہی لوگ تحقیق کر رہے ہیں اور اس کا اپوزٹ لکھ رہے ہیں کہ یہ غلط فہمی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب یہ اس میں لکھا ہے، یہ پروفیسر ول ڈورنٹ لکھ رہے ہیں، ان دی ہسٹری آف سویلائزیشن ہی سیڈ the false bogey and notions raised and sustained by biased Western writers against Islam in preference to Christianity are now being exposed by many Western writers and thinkers who have studied Islam and Quran in detail. یہ لکھ رہے ہیں کہ اب جو پہلے جو پروپیگنڈا ہوا تھا اسلام کے خلاف، لیکن اس کے خلاف اب وہی مغرب کے تھنکرز اینڈ رائٹرز لوگ جو ہیں اسلام کو اسٹڈی کیے، قرآن کو گہرائی سے اسٹڈی کیے، اور وہ غلط فہمی کو وہ خود ہی دور کر رہے ہیں. تو یہ آہستہ آہستہ اسلام تو اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے انشاءاللہ، اور یہ ساری غلط فہمیاں خود بخود دور ہوں گی انشاءاللہ. تو یوسف اسلام جو ہے اس نے یہ لکھا ہے کہ 1977 میں اس کا کنورژن ہوا تھا. کنورژن ایسا ہوا کہ وہ سی سائڈ میں پانی میں ڈبکی لگایا، لیکن وہ کچھ ٹائڈ جو تھا اس میں پھنس گیا، رپ ٹائڈ ایسا کچھ لفظ ہے. تو اس کے بعد پھر وہ اللہ میاں سے دعا کیا کہ مہربانی کر کے بچائیے، پھر میں اپنا زندگی آپ کے کام میں لگاؤں گا. تو ایک پیچھے سے ویو آیا اور اس کو کنارے تک لے گیا. پھر اس کے بعد اس کا برتھ ڈے تھا، تو اس کے بھائی جو تھا سگا بھائی، اس کو ایک قرآن شریف کا کاپی پریزنٹ کیا. وہ قرآن شریف کا کاپی جب وہ پڑھا تو اس کو بہت اپیل کیا، اور 1977 میں وہ اسلام قبول کیا، اور یعنی وہ خود سے بنا قرآن پڑھ کے پڑھا. یہ قرآن کا خاص بات ہے.
اور 1978 میں وہ اپنا نام چینج کیا کیٹ اسٹیونز سے یوسف اسلام کر دیا. اور ایک بہت خوبصورت بات لکھا ہے, یہ ناظرین لوگ غور سے سنیے. وہ لکھ رہا ہے کہ پہلے زمانے میں تو وہ ہیپی گو لکی تھا, گرل فرینڈز وغیرہ آرام سے ہوتا تھا, لیکن بولا اسلام کا شرط یہ ہے کہ اگر پارٹنر کسی کو بنانا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے کہ شادی کر لو. بولا پہلے سنتا تھا تو یہ عجیب سے لگتا تھا, شادی کرو تبھی لڑکی ملے گی, لیکن اب بولا کہ جب سے اسلام قبول کیا تو میرے کو پتہ چلا کہ لڑکی کو ساتھ پارٹنرشپ کرنا ہے تو شادی کرنا لازمی ہے. تو 1979 میں ریجنٹ پارک ماسک میں شادی کیا. اور ایک نقطہ, کافی دن وہ گٹار بعد کردار بچایا, تو اس میں لکھ رہا ہے کہ گٹار بھی جو ہے یہ اسپینش مسلمز نے یورپ میں 1000 سال پہلے انٹروڈیوس کیا تھا. اچھا, اب یوسف اسلام کا خالی نہیں ہے, میں تو اور بھی لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا, اور اس میں موسٹ امپورٹنٹ جو ابھی ہے مسز ہلیری کلنٹن. یہ 1996 میں 24 فروری 1996 کو ڈان اخبار میں آیا تھا کہ 23 فروری کو ایک دن پہلے وہ وائٹ ہاؤس میں عید ملن پارٹی کی تھی. 100 فیملیز فرام ویریس نیشنلٹیز آئے تھے. تو اس پارٹی میں انہوں نے کہا کہ دی پروفٹ محمد ریسیوڈ دا قرآن فرام گاڈ which has touched and enlightened billions including my family. یعنی touched and enlightened billions یعنی کروڑوں کو, یا یعنی چند سو کروڑ, کیا بلینز ہے, یہ 100 کروڑ میں 1 بلین ہوتا ہے. تو اپنے فیملی کا بھی ذکر کر رہی ہے کہ قرآن مجید سے کافی انلائٹنمنٹ ہوا ہے, ہمارا دماغ اور دل روشن ہوا ہے. اور وہ بتا رہی ہے کہ بہت حال میں اس کو اسلام کے بارے میں صحیح نالج ہوا ہے, اور پہلے کے مقابلے میں ایک چینج آیا ہے. تو یہ اصل علم جو ہے یہی ایک سولوشن ہے نفرت کو دور کرنے کا, کیونکہ جب تک ہلیری کلنٹن کے پاس علم نہیں تھا تو وہ بھی اسلام کے بارے میں وہ بات نہیں تھا اس کے ذہن اور دل میں. یوسف اسلام بھی جب وہ علم اس کے ہاتھ میں آیا, قرآن آیا, برتھ ڈے پریزنٹ آیا, تو لائف ٹائم پریزنٹ میں ثابت ہو گیا. بھائی تو برتھ ڈے پریزنٹ دیا تھا, اللہ نے اس کو لائف ٹائم پریزنٹ بنا دیا. اور میرا یہ نظریہ ہے کہ بہت سارے اسکالرز ہیں, انہوں نے بہت خوبصورت بات کہا ہے. نیپولین نے کہا ہے, تھوڑا بہت میں سنا بھی دوں گا, نوٹ کر کے لایا ہوں آپ کے لیے, کہ گوئتے ون آف دا گریٹسٹ پوئٹس یہ بولتا ہے, دس بک یعنی قرآن شریف ول گو آن ایکسرسائزنگ تھرو آل ایجز اے موسٹ پورٹنٹ انفلوئنس. اس کا بہت انفلوئنس رہے گا. اچھا, پروفیسر ول ڈورنٹ کا تو میں نے ابھی سنایا تھا, وہ بتا رہے تھے کہ پہلے جو غلط فہمی لوگ پیدا کیے تھے مغرب میں, اب وہی مغرب کے لوگ جو ہیں وہ تحقیق کر کے قرآن کو ڈیٹیل میں جان پڑھ کے, اور اب وہ غلط فہمی کو دور خود ہی کر رہے ہیں. یہ بھی ایک اچھی بات ہے. اور یہ سب بات یہ لوگ جب لکھ دیتے ہیں تو ہم لوگ کو, اب میں اس پہ آنے والا ہوں ابھی, کارنگی ریسرچ کا جو ہے پبلیکیشن ہے واشنگٹن سے, اس میں لکھ رہا ہے فرام 8th to 12th century the European language was Arabic, یعنی یورپ کا لینگویج عربک تھا. From 850 to 1250 AD, Arabic was scientific and progressive language of mankind because the whole history of science is proof to it. یعنی یہ بھی بولتا ہے, they related to mathematics, astronomy, chemistry, physics, technology, geography, medicine and botany. During 750 to 1100 AD, Islam produced men like Al-Batair, the botanist, Abdul Latif, the physician, Jabir ibn Hayyan al-Kundi, کچھ ہے ابن سینا, ہاں ابن سینا, المسعودی, الغزالی, عمر خیام, الجرار, ٹو مینشن اے فیو. عمر خیام کا تو پوئٹری بھی بہت زبردست ہے, اس کے نام ہے تمام. ہاں, تو اس کے بعد جو مزے کی بات ہے اس میں یہ ہے کہ نیپولین بوناپارٹ ایٹ اسلام میں لکھا ہے,
I hope the time is not far off when I shall be able to unite all wise men and educated men of all countries on the principles of Quran, which alone are true and which alone can lead men to happiness. Quranic people were fond of sciences and literature. In Cairo there were 6,000 books on astronomy. 6,000 books on astronomy alone, and more than 100,000 1 lakh kitab on mathematics, physics, chemistry and medicine. پھر بولتا ہے وہ شرم بشرم لوگ جو تھے, کچھ لوگ پلیجرسٹ یعنی نقل کرتے تھے, وہ لوگ جو ٹرانسلیٹ کیے لاٹن زبان میں اور اپنے نام سے شائع کر دیے, تو یہ اوریجنل نام ختم ہو گیا. لوگ سمجھ رہے کہ ان کا علمی سرقہ آج کل بھی بہت ہوتا ہے. ہاں, اس لیے تو ہم لوگ یہ آپ کی یاد میں جو انٹروڈیوس کیا وہ اسی لیے کیا ہے, سورہ آل عمران کے آیت نمبر 188 کہ جو لوگ خوش ہوتے ہیں وہ تعریف سن کے جس کو مستحق نہیں ہے. اور دوسرا کیا تھا, اور بہت شور مچاتے ہیں کچھ کہ ہم نے یہ تیر مارا. یہ دونوں کلاسز کے لیے عذاب عظیم ہے. اچھا ستار صاحب, وہ جو سوال تھا کہ غیر مسلم, ہاں اسی پہ آ رہا ہوں. یہ اس کو ختم کر کے تھوڑا سا باقی بس اسی کو ختم کر کے آ رہا ہوں, اسی کو بنیاد بنا رہا ہوں. تو اب یہ برنارڈ شاء لکھ رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, I believe that if a man like him, ابھی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے ایک آدمی ڈکٹیٹرشپ اس دنیا کا لے لے تو وہ کامیاب ہو جائے گا سارے مسئلے کو حل کرنے میں, اور امن اور خوشی دنیا میں واپس آئے گی. یہ برنارڈ شاء لکھ رہا ہے. تو ہم ان چیزوں کو جب اکٹھا کریں گے نا, اب میں ان کے سوال کے جواب کی طرف آ رہا ہوں. تو میرا یہ رائے ہے کہ 2 صفحہ ہو, جیسا یہ کاغذ ایک ہی ہوگا بیک سائڈ اینڈ فرنٹ سائڈ. یہ جو کچھ باتیں ہیں نا بڑے لوگوں کی اسلام کے مفاد میں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مفاد میں, یہ شارٹ کٹ میں پرنٹ کریں. کیونکہ ایک چیز یاد رکھیے, جب ہم لمبا لکھتے ہیں تو لوگ پڑھتے نہیں ہیں, اور شارٹ لکھتے ہیں تو لوگ سمجھتے نہیں ہیں. تو ایک درمیانہ نقطہ ہونا چاہیے, نہ لمبا ہو نہ شارٹ ہو, پڑھنے میں تنگ نہیں ہو لوگ اور سمجھنے میں آسانی ہو, بات آسان ہو, ایک انٹروڈکشن ٹائپ کا ہو. تو اس میں کچھ تو ان لوگوں کا یہ آ جائے گا نظریہ اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, اور ایک ہی پیج ہوگا نا, اس کے دونوں سائڈ میں ہوگا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اسی پیمفلٹ میں ایک سائڈ میں تو یہ لوگوں کا رائے ہو گیا, اچھے لوگوں کا, اور اس کے بیک سائڈ میں ہوگا کہ قرآن مجید جو ہے لاریب کتاب ہے. اس میں جو آپ کا ذریعے جو نقطہ ملا ہے وہ نمبر 1 میں آج کل رکھتا ہوں, کیونکہ بھلے نقطہ آپ کے ذریعے آیا ہے لیکن میرے نقطوں سے زیادہ آسان ہے. نہیں, سوال یہ ہے کہ نقطہ قرآن کا نقطہ ہے, تو وہ تین میں نے وہ تینوں نقطہ قرآن کا مطلب میرے ذریعے جو آیا وہ بعد میں آئے گا. میں کچھ اور بول رہا ہوں, اس میں بحث نہیں ہے. یعنی یہ نقطہ اتنا اچھا ہے اس لیے میں بول رہا ہوں, ہے تو تینوں قرآن کا نقطہ جو میں بولوں گا ابھی. تو یہ سورہ نحل کا 16 نمبر سورہ ہے, 69 نمبر آیت ہے. اور ناظر بھائی نے بڑے ڈیٹیل میں سنایا تھا کہ یہ جو شہد کی مکھی ہے اس کے 11 پیٹ, ابھی اتنا چھوٹا سا مکھی ہے اس کا 11 پیٹ, یہ کسی کو پتہ نہیں تھا. اور قرآن مجید پہلا کتاب ہے جس میں اس کے زیادہ پیٹ ہونے کا ذکر آیا. تو اس سے قرآن کا الہامی اور اللہ کا کلام ہونا ثابت ہوتا ہے کہ 1400 سال پہلے جب مائکروسکوپ نہیں تھا, جب کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا اتنا اطمینان سے, تو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ پلورل نمبر کی جمع استعمال کیا پیٹ کے لیے. تو ایک پوائنٹ تو یہ آ جائے کہ قرآن کا الہامی ثابت ہو. دوسرا یہ ہے کہ مرنپٹا فرعون جو ڈوبا تھا موسیٰ علیہ السلام کو فالو کرتے ہوئے, تو اس کا لاش محفوظ کیا گیا. یہ بھی ایسا پوائنٹ ہے کہ اس کے ڈوبنے کے 2000 سال بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا, اور بتانے کے ساتھ فوراً دنیا کو اظہار نہیں کیا, کیونکہ اگر اللہ کا کلام نہیں ہوتا تو عزت کا مسئلہ تھا. اس بندہ سوچتا کہ کہیں میں نے اعلان کر دیا محفوظ ہے اور سر جائے
اگر سڑ جائے گا تو بیکار ہو جائے گا تو جلدی بتاتا، لیکن اللہ کا کلام ہے 1300 سال بعد بتایا، 1898 میں اس کو ڈسکور کرایا. اور اس کے ساتھ میں ایک خوبصورت سا نقطہ یہ ہے کہ قرآن کا واحد ایک لاش قرآن مجید میں مینشن، اور وہ فرعون کا جو محفوظ کیا گیا. اور تورات زبور انجیل میں ایک ہی لاش کا ذکر ہے، وہ ہے یوسف علیہ السلام کا جو محفوظ کیا گیا. اور جس دن، اور 400 سال پہلے یوسف علیہ السلام فوت ہوئے تھے فرعون کے، لیکن جس دن فرعون کا لاش اس معجزات راستے میں ڈوبا اور اس کو محفوظ کیا گیا، اسی دن یوسف علیہ السلام کا محفوظ کیا ہوا لاش منٹوں پہلے وہیں سے گزرا. یعنی بائبل نے یوں سمجھایا، بائبل اور قرآن کے دونوں کے بتائے ہوئے دو وعدے والے لاش ہے کہ ایک ہی جگہ ایک ہی دن موجود ہونا، حالانکہ 400 سال کا ٹائم میں ڈفرینس ہے. تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ دونوں یعنی تورات زبور انجیل قرآن یہ ایک ہی اللہ کی طرف سے، اسی لیے یہ حسن اتفاق اللہ نے کیا. اور تیسرا پوائنٹ اس پیمفلیٹ میں ہوگا کہ اللہ اکبر جو ہے قرآن مجید میں ایک دفعہ بھی نہیں آیا اور حدیث شریف میں بار بار آیا، اور اس کا حکمت بھی میں نے بتایا ہے، وہ ڈیٹیل پیمفلیٹ میں آ جائے گا. تو اس میں یہ ہے کہ اس سے ثابت ہوا کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور حدیث شریف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ 23 سال میں قرآن کا نزول ہوا. اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہوتا تو قرآن شریف میں بھی ایک آدھ دفعہ تو ضرور آتا. سبحان اللہ. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ؟ کہاں سے؟ جی جی پروفیسر نسیم صاحبہ خوش آمدید. اور دیکھیں بہت اچھا یہ لگ رہا ہے کہ ستار صاحب نے جو ریفرنس دیے ہیں جی مختلف علماء کرام کے اور مختلف مغربی مفکرین کے، جی ماشاء اللہ. تو اس کا مطلب ہے کہ پڑھنے سے ہی سوچ بدلتی ہے. بالکل ماشاء اللہ. اور رسول خدا خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو قرآن حکیم نے فرمایا، جی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جی جی تو اس میں مغربی مفکرین نے مائیکل ہارٹ، رابرٹ باؤلے نے یہی انہوں نے اپنی کتابوں میں آپ کی شخصیت کے بارے میں لکھا. جی سوری، اور جب انہوں نے تو عظیم آدمی، یہ اپنے ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجیے گا پلیز. اچھا اچھا جی تو اس میں وہ لکھتا ہے جب تو عظیم شخصیتوں کو تلاش کیا تو اس نے پہلی شخصیت رسول خدا خاتم نبی کو قرار دیا. جی اور اس میں اس کے الفاظ یہ ہیں کہ اسلام کی تشکیل میں سرکار دو عالم کی ذاتی کاوشوں کے اثرات جی نمایاں نظر آتے ہیں. ماشاء اللہ. اس کے نزدیک دنیا کو یہ واحد تاریخی ہستی ہے جو مذہبی اور دنیاوی دونوں محاذوں پر برابر کامیاب رہی ہے. اس کا کہنا ہے کہ صرف یہی نہیں بلکہ آپ ایک انتہائی مؤثر سیاسی رہنما ثابت ہوئے. مائیکل ہارٹ آگے کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظوں کی حرارت سے عرب کے بدو قبائلوں نے اپنی زندگیوں کو سنوارا. ماشاء اللہ. تو یہ کہ بہت سارے مفکرین نے سب باتیں مغربی نے لکھی ہیں، لیکن قرآن پر ریسرچ کی سبھی ان کو ہی پتہ چلا. سبحان اللہ. تو مجھے بہت خوشی ہو رہی کہ ستار صاحب نے جو حوالے دیے اور خاص طور پر ریڈا جس کا جس کے حوالے سے، جی ماشاء تو اللہ. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پڑھنے سے سوچ کیسے بدلتی ہے. سبحان اللہ. اور پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے آپ کا، ہمارا کو آپ کو بہت شکریہ پروفیسر صاحب. آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ان حوالوں سے، ریفرنسز سے غیر مسلم کے دل میں کوئی جگہ پیدا کی جا سکتی ہے، محبت پیدا کی جا سکتی ہے مسلمانوں سے متعلق؟ بدلتی ہے علم کی طرف کہ ہمیں پڑھنا چاہیے. پڑھنے میں آپ کو پتہ ہے کہ جو سب سے بنیادی ایک کتاب ہے جس سے تمام میں سمجھتے مقصد کو کسی قسم کا اعتراض نہیں ہے، وہ یہی ہے کہ قرآن کریم جو ہے انسانی زندگی کوڈ آف لائف تمام چیزوں سے لی ہوئی ہے. سبحان اللہ. اور وہ انسانوں کا پیغام ہے، تو کسی مخصوص مقصد کے ٹکے نہیں ہے. تو کاش ہمارے مسلمان بھی اس طرف اپنے ایک زاویہ فکر ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. میرا سوال یہ ہے کہ ہم یہ فکر تو کر رہے ہیں کہ غیر مسلم کے دل میں مسلمانوں کے حوالے سے نفرت موجود ہے، ایک دوسری جانب غیر مسلم ایسے کام کر رہے ہیں جس سے مسلمانوں کے دلوں میں بھی ان کی نفرت جاگزیں ہو رہی ہے، جیسے فیس بک کا معاملہ آج کل سر فہرست ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس سلسلے میں؟ دیکھیے فیس بک کا تو مسئلہ یہ ہے کہ پہلے ہمیں اپنے اوپر کام کرنا ہے کہ ہم اس کو کوئی الٹرنیٹ نکالیں. یہ ضرور ہے کہ ابھی کچھ تین دن کے بائیکاٹ سے ان کو نقصان تو پہنچا ملینس میں اور بلینس میں، لیکن ضرور اس بات کی ہے کہ اس طرح کی ہمارے نوجوان جو نسل جو ہے وہ اس پر کام کرے اور اپنی
ऐसी वेबसाइट हम अपनी बनाने में कामयाब हो जाएं जो हमें कहते हैं कि हम अल्टरनेटिव हमारे लिए जरूरी है और क्रिएटिविटी होनी चाहिए। तो मुझे यकीन है कि इस नजरिए से नौजवानों में जरूर कोई तवज्जो आना होगा और वो जहन में सोच रहे होंगे कि हमें अपना कुछ मकाम बनाने के लिए ऐसी चीजों आजकल जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसकी तरफ अपनी रुख करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। प्रोफेसर नसरीन साहिबा थी, कराची यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक है। तो सलिया सत्तार साहब बात आप कुछ कर रहे थे। बस अब 2-3 नुक्ता छोटा छोटा है उसको बोल के ख़त्म करता हूँ जी। तो एक तो ये है कि ये 3 आइटम सुना दिया जी। अच्छा, अब जब मुसलमानों के ये गैर मुस्लिम के साथ हम लोग बात करें तो एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि कुरान मजीद वाहिद लारिक किताब है दुनिया का। तौरात ज़बूर इंजील में भी वो बात नहीं और किसी और कलाम में वो बात नहीं है। कुरान के अलावा और कोई किताब लारिफ नहीं है। तो हम लोगों को इंसिस्ट करना चाहिए कि हमारा जो चैलेंज है ये सुन्नत है अल्लाह का, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी सुन्नत है कि कुरान से चैलेंज करते थे, इस जैसा सूरह लाओ, इसमें तेजाब बताओ। तो हमको इसको बेसिक पॉइंट रखना चाहिए, क्योंकि इधर उधर अगर हम उलझेंगे तो काफ़ी हमारा पकड़ होगा। दूसरा चीज़ ये है कि अब मेरा नुक्ता ये है कि जिनको कंटैक्ट करना है नॉन मुस्लिम वर्ल्ड में, हम लोग शॉर्टकट लेते हैं कि भाई व्हाइट हाउस को ले लो, 10 डाउनिंग स्ट्रीट को ले लो, इस किस्म का वो लीडर्स लोग को ले लो, ख़त्म हो जाएगा बात। मेरा नज़रिया ये है कि लीडर्स को नहीं ले, क्योंकि वो तो वोट के मोहताज होते हैं, उनका अपना ज़ाती सोच इतना नहीं होता। अच्छा। जो पीछे से पॉलिसीज बनते हैं वो प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, उनका अपना सोच नहीं होता है। थोड़ा बहुत जो मगरबी दुनिया में भी इफेक्ट करता है वो वोट बैंक से। तो हम डायरेक्ट पब्लिक को अप्रोच करने मांग रहे हैं, और डायरेक्ट पब्लिक को अप्रोच करने का हमारा अभी जो बता रहे थे पैम्फलेट का, उस पैम्फलेट को वो नज़रिया प्रिंट करे लोगों का, जो बड़े लोगों का नज़रिया है नॉन मुस्लिम्स का, और ये कुरान शरीफ का मौजज़ा प्रिंट करे। और इसका तकरीबन 160 करोड़ मुसलमान है दुनिया में। तो अगर एक मुसलमान 5 कॉपी भी प्रिंट कर ले, 5 रुपए का होता है, और जितने जान पहचान है सबको होते पूरे दुनिया में फैल जाएगा। और इससे होगा ये कि अगर हम मोहब्बत का गीत गाते रहे ना, तो नफरत जो है वो खुद शर्मा के उसका मौत आएगा। सुभान अल्लाह। यानी आपका कहना यह है कि इन पॉइंट्स के जरिए से दिल में गुंजाइश पैदा की जा सकती है, और इस बात की फिक्र गैर मुस्लिम्स को भी करनी चाहिए कि मुसलमान के दिल में क्या जगह हो, मुसलमान के दिल की कैफियत क्या हो। और हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं फेसबुक के हवाले से। ज़ैब सिद्दीकी साहब, फरवरी 2004 फेसबुक पहली बार मंज़र-ए-आम पर आती है। वो किस तरह के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के 3 तलबा इसे क्रिएट करते हैं और डिज़ाइन करके लॉन्च करते हैं। उनका मकसद बिल्कुल ऐसे था जैसे हम कराची में कंबाइंड स्टडी करते हैं बैठ के। आपने देखा होगा पार्क्स में लड़के बैठे हैं 4-6, एक उनमें बहुत इंटेलिजेंट है, वो सब बैठ के कंबाइंड स्टडी कर रहे हैं। वो एक उस इंटेलिजेंट स्टूडेंट की वजह से बाकी 5 को 6 को एक मदद मिल रही। तो इसका आगाज़ तो इसी मकसद से किया गया। कुछ अरसा, बल्कि चंद माह में, ख्याल 2 मंथ ये रही। इस हवाले से तो कॉलेजेस के तलबा तक इतला पहुँची कि इतनी यूज़फुल एक वेबसाइट फेसबुक के नाम से है, और उस पर सारे लेक्चर्स और तमाम वो कंबाइंड स्टडी वाला सिलसिला वहाँ से मौजूद है। कॉलेजेस ने ज्वाइन किया, स्कूल्स ने ज्वाइन किया, और बरतानिया में और अमेरिका में इसकी एक बड़े मेंबर्स इसके बन गए, सिर्फ तलबा। बल्कि मिड ऑफ 2004 तकरीबन 1 मिलियन तलबा इसको ज्वाइन कर चुके थे। बाद में ये सोशल नेटवर्किंग क्रेज़ में तब्दील हो गई ये चीज़, आम आदमी भी इसमें शामिल हुआ। और आज जिस दौर में हम बैठे हैं, बात कर रहे हैं, प्रोग्राम हो रहा है, फेसबुक की शिकायत सामने आ रही हैं मुसलसल, और उसने एक ऐसे दिन का अनाउंस कर दिया कि वो हर साल इस दिन को मनाएगा, जिसमें आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक जो भी वो क्रिएट या डिज़ाइन करेंगे वो उसमें शिरकत कर सकते हैं। और उनके ख़िलाफ़, ये समझिए उनके ख़िलाफ़ कह लें, मुसलमानों के ख़िलाफ़ कह लें, तो फेसबुक जिस पे लोग एतमाद कर रहे थे, जिस पे अपनी बायोग्राफीज़ रख रहे थे, फ़ोटोज़ रख रहे थे, और अपने घर का हिस्सा या अपने रूटीन का हिस्सा बनाया मुसलमानों ने, उसने प्रॉक्सी वार में शामिल होकर मुसलमानों पर हमला किया, दीन पर हमला किया, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात शरीफा पर हमला किया। ज़ैब सिद्दीकी साहब, आपकी इसमें बहुत रिसर्च है, ये सब कुछ क्या हो रहा है,
فیس بک مسلمانوں کے لیے کتنی ضروری ہے, کیا فیس بک کا کوئی الٹرنیٹ موجود ہے, اور فیس بک جیسے معاملات کا مستقل حل کیا ہے؟ پلیز. شکریہ. پہلے تو چھوٹی سی تردید کرنا چاہوں گا ایک بات کی کہ آپ نے مجھے ریسرچ اسکالر انٹروڈیوس کرا دیا, تو ہم دو اسکالرس کی ڈیوٹیاں سیدھی کرنے والے ہیں. سلسلہ یہ ہے کہ جو فیس بک کا معاملہ ہے یہ دیکھیں ایک اوپن پلیٹ فارم ہے یہ جس کو لوگوں نے جوائن کیا ہے. یہ اٹ سیلف فیس بک کی طرف سے اناؤنس شدہ چیز نہیں ہے, اس پہ موجود ایک گروپ تھا جس نے اس کو ایونٹ کو انعقاد کیا. ڈائریکٹ کے جو آنرز ہیں ان کا, ہاں ڈائریکٹ یہ ان کی طرف سے تو نہیں. اچھا ان کی طرف سے نہیں. اچھا غلطی یہ ہے کہ کیونکہ ان کی طرف سے جو میں جس کو غلطی کاؤنٹ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑی لوگوں کی تعداد ہے جو اس سے افیکٹ ہو رہی ہے, جو مسلمان کمیونٹی ہم کہہ سکتے ہیں پوری دنیا کی, وہ اس سے متاثر ہو رہی ہے کیونکہ ہمارے مذہبی جذبات ہیں اس معاملات کے اندر. ان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس ایونٹ کو بلاک کر دیتے, ہونے ہی نہ دیتے, کیونکہ یہ ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کیونکہ ان کے اختیار میں تھی یہ چیز. تو یہ رسپانسبلٹی بیسکلی ان پہ عائد ہوتی تھی کہ وہ اس چیز کو پرماننٹلی بلاک کر دے اور ایسی مزید چیزوں یا ایسی مزید کاوشوں کو وہ روک دے. یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے کیونکہ وہ ایک اتنا بڑا نیٹ ورک لے کے چل رہے ہیں, ایک اتنی بڑی سوشلائزیشن کے حوالے سے ایک سوشل نیٹ ورکنگ کی سائٹ وہ لے کے چل رہے ہیں جو دنیا کے اندر پاپولر ہے. کیسے روکتے, کیا لاہے عمل اختیار کرتے؟ دیکھیے وہ اس پلیٹ فارم کے اونر ہیں جی, تو اس چیز کو وہ بلاک کر سکتے ہیں, ان کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ ان اکاؤنٹس کو, ان ایونٹس کو وہ بلاک کر سکتے ہیں پرماننٹلی اور وہاں سے اس کو ریموو کر سکتے ہیں. تو یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے اور اس وقت بھی تھی اور اب بھی ہے کہ ان ایونٹس کو جو کہ اس طرح کے ہیں جو کہ مذہبی طور پہ لوگوں کی دل آزاری کا باعث بن رہا ہے اس کو وہ. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ای میل دیکھی گئی جو اس کی آپ نے بھی کاپی دی مجھے, کہ ایک طرف انہیں اجازت دی جا رہی ہے کہ آپ مسلمانوں کو کے جذبات کو مجروح کریں, اور دوسری جانب وہ شخص, اس ای میل کا ذرا تذکرہ کیجیے گا پلیز. ہاں ایک ای میل موصول ہوئی جس کے اندر ایک صاحب نے کچھ اسکرین شاٹس بھی لگائے ہوئے تھے اس حوالے سے کہ انہوں نے ایک ویب کے اوپر ہی جو ہے فیس بک کے اوپر انہوں نے ایک پیج بنایا جس کا انہوں نے نام رکھا ہٹلر کے حوالے سے, ایڈولف ہٹلر, اور ان کو فوراً ہی جو ہے بین کر دیا گیا, ان کا اکاؤنٹ بھی ڈی ایکٹیو کر دیا گیا. اب اور ان کو ریزن یہ دی گئی کہ اس سے لوگوں کے جذبات مجروح ہو رہے ہیں. اب صرف ایک شخص ایسا جو کہ تاریخی اس کی جو بھی حیثیت ہے ہم اس کو بھی ڈسکس نہیں کرتے, لیکن اس کی صرف نام کی وجہ سے جو ہے لوگوں کے جذبات مجروح ہو رہے ہیں تو اس کے اکاؤنٹ کو ڈی ایکٹیو کر دیا جاتا ہے. تو یہ تو ڈوئل پالیسی ہو گئی کہ آپ, جی ہاں ڈبل اسٹینڈرڈ, آپ ایک طرف کچھ لوگوں کو فیور دے رہے ہیں لیکن جہاں ایک ماس میجورٹی موجود ہے آپ اس کو کوئی فیور نہیں دیتے اس حوالے سے. اور پھر ظاہری سی بات ہے یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ مسلمانوں کے اس معاملے میں کیا جذبات ہیں, تو اس کو ہونے دینا میرے خیال سے یہ بہت ہی غلط بات ہے. غلط ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ کیا ضروری ہے مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد دنیا میں, جب اس کا سروے کیا گیا تو دوسرے نمبر پہ تعداد مذہبی لحاظ سے مسلمان تھے جو فیس بک پہ پہنچے. تو مقصد ہے کہ کیا یہ اتنا ضروری تھا کہ مسلمان فیس بک پر پہنچے بھی, اور آج بھی یہ ہے کہ جب وہ آن ہوئی ہے تو ہم نے دیکھا کہ وہ اچھی خاصی تعداد ویسے کہ ویسے ہی موجود ہے. تو اس پہ بھی گفتگو کریں گے. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے فون کر رہے ہیں؟ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, خوش آمدید ہمارے پروگرام میں. جی بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب کیا کہنا چاہیں گے آج ہمارے موضوع سے متعلق, خاص طور سے فیس بک سے متعلق؟ جی اس کے متعلق جو ہے وہ گزارش کروں گا جی کہ یہ جو کہ بین الاقوامی ایشو ہے یہ ہمارا اس وقت جو ہے رسول ذات گرامی حضرت تنصیبیت ادب ہے قرآن اسلام میں. تو اس بارے میں قرآن کریم ہمیں کافی واضح اشارات عطا فرما رہے تھے. قرآن کریم نے بھی بتایا کہ واقعہ ایسا کرنے کی ساری مدد اللہ پاک نے بتایا کہ آپ سے پہلے بھی انبیاء کرام جو آئے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہوتا رہا اور لوگوں کے ساتھ بچی واقع رہے اور جی
بہت بڑا انٹرنیشنل استضاء تھا ایک ہمارے جو الیکٹرانک میڈیا کا رول ہے اس کے حوالے سے، اور خاص طور سے فیس بک کیونکہ گینگسٹر کے اندر بہت زیادہ یہ مقبول ہے اور سارے پورے اس میں انوالو ہے، تو انہوں نے آہستہ آہستہ اس کے اندر مسلم ورلڈ کو انوالو کر کے پھر آخر وہی اپنا ایک سمجھیے اسٹیپ جو ان کے ذہنوں میں چھپا رہتا ہے وہ کار ہے کہ کسی طرح سے مسلمانوں کو بھی آخر کھیل تماشے میں لگا دیا جائے، کیونکہ عزیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گرامی وہ ایک جو سمجھیے کہ امان اور حدیث کے انہوں نے آخر کو کھلونا بنا رکھا ہے، لیکن ہم سبھی آپ کے ذات گرامی وہ زندگی اور موت مسئلہ ہے، تو الحمدللہ مسلمانوں نے اس بارے میں بڑا سیریس اسٹیپ بھی لیا اور گورنمنٹ آف پاکستان نے اس پر ٹیمپریری طور پر بیک بھی لگایا جو کہ اب فی الحال دوبارہ کھول کر دیا کافی شرائط طے کرنے کے بعد، لیکن بہرحال پھر بھی یہ چونکہ ایک بیچ بو دیا گیا اور بیچ بو دینے کے بعد ہم ایسا مسئلہ کہ جو ہمارے اسلامک لا کے اندر اس کی بڑی کس طرح وہ ہے سنود ہے اور سب سے بڑی کتابیں لکھی گئی اور قواعد المسعود وغیرہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سزا کرے اس کے لیے بڑی کڑی سزائیں ہیں، بلکہ تقریباً سمجھیے کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو اس طرح کے جرم کا مرتکب ہے اس کے اوپر شواہد اور قابل قبول نہیں ہے، تو یہ تمام جو ریاست مسلم ورلڈ کی طرف سے ہوا اس کے اندر کافی بڑا ان کو مالی نقصان بھی ہوا، تو اس کو کچھ شوق بھی لگا کہ ایک مالی نقصان ہوا، پھر مالی نقصان کے بعد کچھ ہو گیا انہوں نے معافی تلاشی کرنے کی کوشش کی، فی الحال بارے میں ریوپن کر دی گئی، لیکن اب بھی مسلم ورلڈ کو بہت زیادہ کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے، اور پھر سے میرے خیال سے یہ تو اتنی نیسیسری چیزیں ہمارے لیے وہ اس سے بڑا جی نہیں کرتے، صرف 5 سال پہلے ہم اس سے بڑا جیتے تھے، تو مسلم ورلڈ کے اندر بڑے ٹیلنٹ لوگ موجود ہیں، وہ کہتے ہیں اپنی کو ایسی تاریخ بنائے کہ جس کے اوپر مسلم آپس سے ایک دوسرے سے وشواس ہو سکے، ایک دوسرے کی شناخت ہو سکے، پہچان سکیں، پھر ہم دوسرے کے ہاتھ میں آنے دار میں بنتے رہیں، تو بظاہر تو بہتر یہ ہے کہ اس کے فارغل جگہ بیان ہے کہ دوسرے ختم ہو چکے یہ ڈیل جو ہر سال رد کرے گا، اور پتہ نہیں اس کو مزید کس طرح سے اور پھر دوبارہ کوئی ایسا میرے بولا پتہ ہے بلکہ دیکھنے میں آیا بھی ایسا ہے کہ فیس بک کے علاوہ بھی بہت سارے جی ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک سوال ہے، ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک سوال ہے کہ اس کا مستقل حل کیا ہے؟ بین کرنا تو ہمیں نظر آیا اویئرنیس مسلمان میں لائی جائے، اور دوسرا یہ کہ اگر تو مستقل پابندی لگا دی جائے سب سے بات تو نہیں ہے، لیکن یہ پابندی نہیں مسجد جو یوزر ہے وہ کم از کم اتنے کیئرفل ہے کہ اس کو کھیل تماشا نہ سمجھے، کیونکہ ابھی پہلے بن چکا، قرآن کریم میں یاد ہے کہ جب آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں کہ جو ہماری آیت اندر مذاق میں تمام آپ لوگوں کے ساتھ بڑھے جب تک کہ دوسری کو سیشن شروع نہ کریں اس کا پر آپ سے اوائڈ کریں، تو جب انہوں نے استعفا شروع کیا تو ہمیں اس سے بالکل کنارے تک ہو جانا چاہیے، اگر دوبارہ ہی ہو گئی ہے تو اب ہم جب اس میں آ رہے ہیں تو میرے خیال سے بہتر یہ ہے، یہ کوئی ڈیسیزن تو نہیں، لیکن بہتر یہ کہ ہماری مسلم امت اس سے بچے یہ خام خاصا ہے کوئی ہمارے زندگی کی چیزیں لاگت نہیں ہے، اس میں اوائڈ کریں اور اس پر گورنمنٹ بین لگا سب سے اچھی بات۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کی کال کا کراچی یونیورسٹی سے، اور آج ہمیں دوسری کال تھی ماشاءاللہ، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اسکالرز ہمارے دانشور اس حساس معاملے میں کچھ سوچ رہے ہیں اور حصہ لے رہے ہیں اور کچھ کرنا چاہ رہے ہیں۔ کسی بھی ملک پر کسی بھی امت پر جب کوئی مصیبت کا یا مشکل وقت آتا ہے جس کا کوئی حل نظر نہ آ رہا ہو تو تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اس کے دانشوروں نے اس قوم کو اس بھنور سے نکالا، اور امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان اور ساری امت مسلمہ کے دانشور اسکالرز علماء کرام اٹھ کر باہمی اتحاد کے ساتھ اس مصیبت کا مقابلہ کریں گے جو کہ اب مستقل لاگو ہم پر کر دی گئی ہے، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا۔ تو سر میں کچھ کہنا چاہ رہا تھا آپ فیس بک کے حوالے سے جو ابھی تک جو بھی گفتگو ہوئی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف پاکستان میں جو ہماری عدلیہ نے ہم سلام پیش کرتے ہیں ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو، انہوں نے پابندی لگائی اور ایک عوامی جذبات پر انہوں نے پھایا رکھا، زخموں پر مرہم رکھا، اور یہ ان کا تقاضا بھی تھا ان کی دینی اور ملی غیرت کا، لیکن اب اس پہ لازمی بات ہے کہ اس طرح تو پورے انٹرنیٹ پہ پابندی لگا دی جائے۔ اگر مختلف سائٹس یوٹیوب وغیرہ ہے اور دیگر سائٹس ہم اس قسم کا کام کریں گی تو وہ بہت سارے اچھی چیزوں کی اور ایجوکیشن وغیرہ کے سورسز بھی ہیں۔ دوسرا ایک اہم پوائنٹ یہ ہے کہ کیا صرف پاکستان میں پابندی لگا کر ہم اپنے آپ کو مطمئن کر لیں؟
بیرونی دنیا جو انٹرنیٹ سے وابستہ ہے، فیس بک سے وابستہ ہے، اس کو کیا امیج جا رہا ہے؟ وہ نعوذ باللہ ایسے خاکے دیکھ کر کیا تصور لے رہی ہے، کیونکہ اس میں جنگجو دکھایا جا رہا ہے، دہشت گرد دکھایا جا رہا ہے. دوسری بات یہ تو ایسا ہی ہو جائے گا جیسے کہ ریت میں شتر مکھ کی پالیسی اپنائی جائے، خطرے کو دیکھ کر اپنے آپ کو ریت کے اندر منہ کر لیا جائے. بہت اچھی بات کیا. تیسری بات یہ ہے کہ انٹرنیٹ پر جیسا کہ آپ نے ایک بڑی اچھی اصطلاح استعمال کی، سائبر وار جو ہے، پہلے میڈیا وار تھی، وہاں ہم گھٹنے ٹیک چکے، اس کے بعد سائبر وار آئی ہے، وہاں ہم نے شور غوغا کر کے اور اپنی سڑکوں پر احتجاج کر کے سمجھا کہ شاید ہم نے یہ معرکہ سر کر لیا ہے. تو جو انٹرنیٹ کی وار ہے یا سائبر وار ہے، اس کا مقابلہ سڑکوں پر نہیں ہو سکتا، اس کا مقابلہ مساجد کے خطبات میں نہیں کر سکتے. اس کے لیے ہمارے انہی نوجوانوں کو، جیسے کہ زہیب بھائی ہیں، ایسے بہت سارے لوگوں کو میں بھی جانتا ہوں جو ماشاءاللہ مسلمان تو ہیں، لیکن ان میں وہ دینی جذبہ جو الیاس ستار صاحب بزرگ ہو چکے ہیں نا، جو ان کے اندر یہ جو تلاطم ہے نا، جو ایک طوفان ان کے اندر امڑ رہا ہے، یہ نوجوانوں میں امڑنا چاہیے. اقبال نے یہی کہا تھا کہ تیرے بہار کی موجوں میں اضطراب نہیں، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بہار کی موجوں میں اضطراب نہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ انہیں آگے آنا ہوگا، انہیں مسجد کے مولوی سے بڑھ کر، مدرسے کے استاد سے بڑھ کر، ایک اسلامی اسکالر سے بڑھ کر، مبلغ سے بڑھ کر بہترین داعی بننا ہوگا، اور نیٹ پر اس کا جواب دینا ہوگا. جو محاذ انہوں نے کھولا ہے اسی ماہ کا جواب ہوگا. اور جیسے کہ ابھی الیاس ستار صاحب نے شہد کی مکھی سے آغاز کیا اور فرعون کی ممی کا تذکرہ کیا، اور دیگر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی نعش مبارک کے گزرنے کا تذکرہ کیا. بے شمار ہمارے پاس نشانیاں موجود ہیں اللہ تعالیٰ کی. ہارون یعقوب کے حوالے سے آپ نے کہا ان کی تو کتاب ہی ہے اللہ کی نشانیاں. تو آپ کے مشورے سے نیکسٹ ویک جو ہے اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ پیش کریں گے. تو اس طرح تو بڑا ان کا کام ہے. تو یہ جتنی بھی اس قسم کے امور ہیں اور جتنے بھی اس قسم کے کام ہیں وہ نیٹ کے ذریعے سے عام ہوں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شناخت ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، آپ نے دنیا سے صلح حدیبیہ بھی کہ صرف جنگ بدر نہیں کی ہے، جنگ احد ہی نہیں کی ہے، غزوہ خندق ہی نہیں ہوئی ہے، بلکہ آپ نے صلح حدیبیہ بھی فرمائی ہے، حلف الفضول بھی فرمائی ہے، مکہ والوں کو آپ نے عام معافی بھی دی ہے. پوری دنیا میں آپ کا جو امن کا کردار ہے اسے پیش کیا جانا چاہیے. اور جو مغربی مفکرین نے جو کچھ کہا ہے، جیسا کہ ابھی نے کہا، یہ سب انٹرنیٹ پہ ہونا چاہیے اور اتنا ہونا چاہیے. یعنی اس ایک فیس بک کا یا جس طرح یہ جو ایونٹس منانے کا فیصلہ کیا اس کے حوالے سے مسلمانوں کو کوئی کردار پیش کرنا چاہیے. مثال کے طور پر ہم نے جو لاسٹ ایک پروگرام کیا تھا فیس بک کے حوالے سے، مفتی صاحب بھی تشریف لائے تھے، عمران اللہ کلیانی صاحب، تو اس کا اگلا پروگرام بھی ہمارے دوست کا تھا مفتی عمیر صاحب کا. انہوں نے ایک وہاں پر بڑی خوبصورت بات کی تھی. انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، تو ہر مسلمان کم از کم ایک سنت کا احیا کر دے. سبحان اللہ. اپنے داڑھی ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہماری مسلمان بہنوں کے لیے پردہ حجاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے. اور انہوں نے یوسف اسلام صاحب کا تذکرہ کیا تو میرے والد محترم حضرت مکرم ڈاکٹر خورشید احمد شیخ صاحب حفظہ اللہ، وہ 1987 میں سعودی عرب میں تھے، تو مدینہ طیبہ میں یوسف اسلام کی ان سے ملاقات ہوئی. ماشاءاللہ بارش، حسین نورانی چہرہ، ایک تو ویسے ہی فارنر تھے وہ، اور اسلام نے اور نورانیت طاہر کر دی. ان کی اہلیہ ان کے ساتھ تھی، مکمل حجاب میں، عربی لباس میں، اور جو ایک اسلامی لباس حجاب کا ہے اس میں تھی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ جب آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ تو اس سے مقابلہ ہوگا. ماشاءاللہ بہت اچھی بات آپ نے کہی. اور اس کا جو حل آپ نے ایک پیش کیا ہے جو کہ ڈاکٹر عمران صاحب کے حوالے سے آپ نے کہا کہ ہر مسلمان ایک سنت کو اپنا لے کم از کم، تو واقعی یہ ایک مقابلہ بھی کہہ لیجئے، ایک جواب بھی کہہ لیجئے ان کو، اور جو ہمارا فرض ہے وہ بھی پورا ہوگا. یہ فیس بک کے حوالے سے جو خطرات سامنے آنے والے تھے، ایک شخصیت تھی جس نے آج سے یہ سمجھے چند ماہ پہلے اس کا اشارہ دیا ساری دنیا کو، صرف مسلمانوں کو نہیں. انہوں نے ایک اسکول کی میٹنگ سے جو ویلکم میٹنگ ہوتی ہے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اپنی قیمتی چیزوں کو فیس بک پر مت رکھیے، اور یہ دیکھ لیجئے کہ کوئی چند خفیہ آنکھیں واچ کر رہی ہیں آپ کی ہر چیز کو، اس کے پاس آپ کی ہر معلومات موجود ہے اور کل آپ کو اس کا نقصان ہو سکتا ہے. باراک اوباما صاحب امریکہ کے صدر ہیں، تو آپ کیا کہیں گے کہ اس کے بعد ہمیں ہوشیار نہیں ہو جانا چاہیے تھا کہ آج کا دین نہ دیکھنا پڑتا ہمیں فیس بک کے حوالے سے؟ دیکھیں ان کی اس بات کے اندر اس طرح کی تو مطلب ہمارے لیے تو کوئی ایسا میسیج میرے خیال سے ہم لوگ تو اتنے ابھی اہل نہیں کہ اس کو ڈیکوڈ کرتے، اور نہ ہی اس میں کوئی اس قسم کا میسیج تھا ہم لوگوں کے لیے. وہ تو ایک جرنل، کیونکہ وہاں پر اور ہمارے ہاں ابھی اب یہ ایک رواج بن گیا ہے کہ ہم اپنا اسٹیٹس جو ہے اس کے اوپر لکھ دیتے ہیں کہ ابھی میں گھر میں ہوں یا نہیں ہوں. تو ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں کہ لوگوں نے گھروں میں چوریاں ہو گئی ان کے، اس طرح کے واقعات فیس بک سے دیکھ کر مطلب پتہ ہے کہ آپ، ہاں مطلب کوئی نیٹ یوز کر رہے ہیں نا، اوپن انٹرفیس ہے، لوگ جا سکتے ہیں.
تو اس طرح کی چیزیں تک سننے میں آئی ہیں کہ ایسا بھی ہوا. اچھا لیکن بات یہ ہے کہ اس کا ٹیمپریری سولوشن تو یہ تھا ہوا کہ ہم نے ایک بہت اچھا کام کیا تھا کہ ہم نے اس پہ بین لگا دیا جو حکومت پاکستان کی طرف سے اور کورٹ کی طرف سے ہمارے ہوا. بہت اچھا کام. بنگلہ دیش نے بھی اس کی پیروی کی ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ ٹیمپریری طور پر ایک ہم نے اسٹیپ تو لے لیا تھا. اب اس پہ تھوڑا سا بھی مزید باقی ہے کہ اس پہ پرماننٹ فیصلہ آنا ہے کہ یہ آیا پرماننٹ بین ہو یا جو ہے اس کو اوپن رکھا جائے ود ریسٹرکشنز. اب بات یہ ہے کہ اس کا کوئی پرماننٹ سولوشن بھی ہونا چاہیے. چلیں اگر ہم اس کو بھی بلاک کر دیتے ہیں تو پرماننٹ سولوشن تو یہ نہیں ہے کیونکہ یہ کسی اور پلیٹ فارم سے چینج ہو جائے گی. کیونکہ فیس بک کے علاوہ بھی جو ہے ہمارے پاس جو ہے نیٹ ورکنگ کی سائٹ موجود ہیں. اچھا یہ بتائیے کیا ہم پاکستان کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. مسلمان اتنا ٹیلنٹ ہے کہ وہ فیس بک کا الٹرنیٹ لا سکیں یا اس جو وار ہے اس میں باقاعدہ حصہ لے سکے, پارٹیسپیٹ کر سکے اور بھرپور جواب دے سکیں؟ ایسا ہے پاکستان میں الحمدللہ بہت ٹیلنٹ ہے, بہت زیادہ جو ہے ٹیلنٹڈ لڑکے یہاں موجود ہیں اور جینیس لڑکے موجود ہیں اور وہ اس سے بہتر سائٹس بھی بنا سکتے ہیں. دیکھیں ریسورسز کی تھوڑی سی ہمیں کمی ہوتی ہے لیکن یہ کہ ریسورسز بھی کریٹ کیے جا سکتے ہیں کیونکہ ان کے اندر اتنی ایبلٹی ہے کہ وہ ریسورسز بھی کریٹ کر لیں ماشاءاللہ. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ تھوڑی سی سپورٹ اگر اس طرف ملے. دیکھیں پوائنٹ یہ ہے ہمارا بیسکلی کہ ہمیں میرے خیال سے اس طرف توجہ دینی چاہیے. 62 کے قریب ہمارے اسلامی ممالک موجود ہیں کہ ہم مل کر یہ ویسٹ کے اوپر تھوڑا سا جو ہے زور دیں کہ آپ کے ہاں ایسے لا ہونے چاہیے کہ جو فریڈم آف ایکسپریشن کو تو بھلے وہ نہیں کرتے لیکن ایسی باتوں کو ضرور روکیں جس سے مسلمان یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص ہو اس کی دل آزاری نہ ہو. تو ایسے کام ایسے لا ضرور آپ کے یہاں ہونے چاہیے امپلیمنٹ. کیونکہ ہم سے تو بار بار یہ ڈیمانڈ تو ہوتی ہے کہ آپ اپنی سوائل کو پروٹیکٹ کیجئے کہ یہاں سے کوئی فتنہ ہمارے خلاف نہ اٹھے. تو آپ بھی تو اپنی سوائل کو پروٹیکٹ کیجئے کہ آپ کے یہاں سے ہمارے لیے کوئی فتنہ نہ آئے. بلکہ فتنے وہیں سے آ رہے ہیں سارے جن کا جواب دینے میں وہ دہشت گرد قرار دے دی جاتے ہیں. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں جیسا کہ زہیب بھائی نے بات کی, بہت اچھی بات ہے کہ اسلامی دنیا کی ابھی ذمہ داری ہے. خاص طور پر ہمارے جو اسلامی ممالک کی وزرائے خارجہ کانفرنس ہے OIC ہے, اسلامی وزرائے خارجہ کانفرنس ہے, معتمر عالم اسلامی ہے اور ایک معتمر عالم اسلامی کے سیکرٹری جنرل راجہ ظفر الحق صاحب ہمارے پاکستان میں موجود ہیں ماشاءاللہ. تو آپ کے میں یہ نام, یہ ادارے, یہ حضرات ان چیزوں میں دلچسپی رکھتے ہیں؟ یہ مذہبی لوگ ہیں اور بہت دیندار لوگ ہیں. دوسری بات یہ کہ ہمارے وفاقی وزیر مذہبی امور ہیں جناب حامد سعید کاظمی صاحب, ان کی ذمہ داری ہے یہ کہ یہ IT کی جو وزارت ہے PTA اور اسی طرز کے اوپر یہ وزارت سائنس و ٹیکنالوجی اور وزارت خارجہ, اس کا ایک وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب سے ہم گزارش کریں گے اس پروگرام کی وزارت سے اس کا ایک جوائنٹ ایڈونچر بنائے اور اس کا یہ ایجنڈا ہو کہ وہ پاکستان لیڈ کرے پورے عالم اسلام کو. اور جب انشاءاللہ پورا عالم اسلام اس بات کو اٹھائے گا تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ اقوام متحدہ میں انشاءاللہ العزیز یہ قانون بنے گا کہ کسی محمد رسول اللہ فدا و ابی و امی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سمیت دنیا کے تمام مسلمانوں, تمام مذہبی لوگوں کے پیشواؤں اور جتنے انبیاء کرام ہیں ان تمام کا احترام قانون کا حصہ بنے گا اور اس کی توہین جرم قرار پائے گا. بہت شکریہ ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام اور حزب سابق جیسے کہ موضوع تشنا ہے. انشاءاللہ آئندہ پھر اسی موضوع پر بات ہوگی. حق TV کی پوری ٹیم اور ڈائریکٹر زہیب صدیقی صاحب جو ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت, اپنے میزبان ڈاکٹر ناظر حسین کو اجازت دیجیے اور آخر میں دعا آج کے حالات کے حوالے سے جناب ڈاکٹر عامر عبداللہ صاحب. آپ حضرات کا بہت شکریہ شرکت کا. یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا ذي الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ الہ العالمین تمام دنیا میں امن اور سلامتی کا دور دورہ فرما دے۔ اے اللہ پاکستان کی، عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین اسرائیل نے جو شرانگیزی کی ہے، پوری دنیا کے امن پسند لوگ وہاں پہنچے غزہ کے لوگوں کی امداد کے لیے، جو شرانگیزی کی ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور وہاں پر جتنے لوگ گئے اللہ ان کی دادرسی کی تجھ سے التجا کرتے ہیں۔ الہ العالمین کراچی، سندھ اور بھارت کے کچھ ایریاز میں جو سمندری طوفان کی پیشن گوئی ہوئی ہے، اے اللہ ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ ہمیں عافیت عطا فرما۔ رب اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلك۔ اے اللہ ہمیں اس سے نجات عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو اسلام یعنی سلامتی اور ایمان یعنی امن کے راستے پر گامزن فرما دے۔ الہ العالمین ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، لیکن تیرے حکم پر، تیری دی ہوئی توفیق سے، شفقت سے، مودت سے، حوصلہ افزائی سے اللہ تیرے آگے ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ ہم اس لائق تو نہیں ہیں اللہ، لیکن تو نے ہماری حوصلہ افزائی کی ہے۔ ہم تو اس لائق بھی نہ تھے کہ ہم قابل ذکر ہوتے، لیکن تو نے ہمیں تکریم بخشی ہے۔ اے اللہ تو نے ہمیں یہ موقع مرحمت فرمایا۔ رب العالمین جتنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ جتنے ہمارے بھائی اور بہنیں، بچے اور ہمارے بزرگ تیرے آگے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ کوئی تو ان میں ہوگا جس کی آمین تیری بارگاہ میں شرف قبولیت کا درجہ حاصل کر لے گی۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے۔ الہ العالمین ہمارے مسائل کو حل فرما، ہماری مشکلات کو دور فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا یاب فرما دے، جو ہمارے مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمیں سرور کائنات، فخر موجودات، فدا و ابی و امی حضور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیامت کے دن شرمندہ نہ فرمانا۔ اے اللہ آپ کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، اور اے اللہ ہم کچھ نہیں کر پا رہے، ہم کمزور ہیں، ناتواں ہیں۔ اے اللہ ہم نے ایمانی حرارت کو جگا دے۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کو اور تمام اہل ایمان کو، خواہ ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے اپنے نبیوں کی شخصیات پر ایمان رکھتے ہیں، انہیں اللہ توفیق عطا فرما کہ انبیاء کی حرمت کی، انبیاء کی ناموس کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ اے اللہ عالم اسلام کو اتحاد اتفاق نصیب فرما، اور اے اللہ پاکستان کی تمام اقلیتوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام اقلیتوں کی، تمام پاکستانیوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کا تو والی و وارث ہو جا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء پر سلامتی اور درود نازل فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔